अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास मौजूद है, और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम जानते हैं कि पाक अफ़गान सरहद पर जो कशीदगी रही है पिछले दिनों से, जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ से तालिबान हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है और करती रही है। पाकिस्तान बारहा अपना ये एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुका है, हम सबूत भी मुहैया कर चुके हैं, पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती आई है और अभी तक होती है। और अब मौजूदा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, जो अबूरी हुकूमत है, वो किस तरह से इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की जाहरियत का मुजाहरा किया जा रहा है उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की गई है पाक फ़ौज की जानिब से। हम ये हक बिल्कुल महफूज रखते हैं। हम बारहा ये कह चुके हैं कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इस जवाबी कार्रवाई के हवाले से मैं चाहूँगी कि यहाँ पर बात करें, और तकरीबन 5:30 बजे के करीब आज ये वाक़या हुआ है। कंधार और काबुल में इस जवाबी कार्रवाई के ज़रिए अफ़गान तालिबान और ख़वारिज के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये दहशतगर्दों के मखसूस ठिकाने हैं, ये तरबियती कैंप्स हैं जिनको पाकिस्तानी फ़ौज निशाना बना रही है। ये तमाम तर कैंप्स और ये जो ठिकाने हैं ये शहरी आबादी से बहुत दूर हैं, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि शहरी आबादी लोग जो हैं वो इसका शिकार ना हो। और काबुल में फितनतुल हिंद हिंदुस्तान का लीडरशिप सेंटर जो है वो इसमें शामिल था। कंधार में बटालियन हेडक्वार्टर 4, बटालियन 8 और बॉर्डर ब्रिगेड 5 बॉर्डर ब्रिगेड जो है वो इसमें शामिल हैं। तमाम अहदाफ जो हैं शहरी आबादी से अलग हैं और दिफाई मकसद के लिए मुंतखब किए गए हैं। ये इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया से इन्फ्लुएंस होके जो इस वक्त अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रही है। बहुत सारी चीज़ें इन दिनों में ऐसी फैलाने की कोशिश की जा रही हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम ख़राब किया जाए। और इसी तरह चमन में पाक अफ़गान दोस्ती गेट जो मौजूद है उसकी वीडियो अब मंजर आम पर आ गई है। अपनी जानिब से उस गेट को ख़राब किया गया, तबाह किया गया, और इस तरह का तासुर दिया गया, ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाई गई जिससे ये पता चले कि ये पाकिस्तान की जानिब से चमन में पाक अफ़गान दोस्ती गेट तबाह किया गया है। लेकिन ये वीडियोज़ अब सामने आ चुकी हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये गेट मुकम्मल तौर पर सही हालत में मौजूद है। टैंक्स के हवाले से भी और दीगर भी जो खबरें गलत चलाई जा रही हैं, ये चीज़ें भी अब मुकम्मल तौर पर सामने आ गई हैं। उसके अलावा पाक फ़ौज ने महमद में कार्रवाई की है। अफ़गान तालिबान के अल-ख़वारिज तश्कील की कोशिश को नाकाम बनाया है। ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है, और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश की जा रही है। अफ़गान तालिबान की जानिब से 100 से ज़ायद इनके कारिंदे जो हैं उनकी हलाकत पर ये हवास बाख्ता हो गए हैं और इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त सिचुएशन क्या है और आगे सिचुएशन जो है वो डेवलपमेंट जो हो रही है किस तरफ जा रही है। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा गया और हम हमेशा ये चाहते भी थे कि अफ़गानिस्तान में अमन व अमान का क़याम हो ताकि ये ख़ित्ता महफूज हो सके, और हमारा हमसाया मुल्क अगर महफूज होगा तो फिर पाकिस्तान भी महफूज होगा। लेकिन इसके लिए किसी किस्म का अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया गया, कोई पॉजिटिव इसमें हमें रेसिप्रोकेसी नज़र नहीं आई। जिस किस्म की चीज़ें हमने देखी उसमें पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसान ही रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर फारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुमायूं खान साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है ये जवाबी कार्रवाई का नतीजा है। हम नहीं चाहते कि इस किस्म के हालात पैदा हों, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, जो अबूरी हुकूमत है, उसकी इंडिया के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें और वहाँ पर जाकर जो एलामिया जारी किया गया कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान को दहशतगर्दी में ड्रैग करने की कोशिश की गई, और उसके बाद से फिर ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं महमद में, शिमाली वज़ीरिस्तान में, या फिर सरहद पे जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और पाक फ़ौज जो है उसका भरपूर जवाब भी दे रही है। शुक्रिया नाहिद। देखें, इस वक्त जो आपने मौजू छेड़ा है और जिस अंदाज में आपने इंट्रो दिया और ये सवाल
فارمولیٹ کیا، یہ یوں سمجھیے کہ اس وقت کا اہم ترین سوال ہے، اور اس کے جواب میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہمسایوں کے بارے میں، اور اگر وہ مسلمان ہوں جی تو ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ پاکستان عالمی اتحاد اور امن پر بھی یقین رکھتا ہے، اور مسلم اتحاد اور بھائی چارے کا دائی ہے۔ یہ پاکستان ہے جس کی قیادت میں 1974 میں اور اس سے پہلے 69 میں بھی جو وہاں ہوئی تھی شاید اردن میں کانفرنس، وہ OIC کی، وہ پاکستان اس میں بنیادی قوت محرکہ کی حیثیت رکھتا تھا، اس میں جس میں شاہ فیصل کے تعاون حاصل تھا، اور پاکستان اتحاد اسلامی کا سب سے بڑا چیمپئن ہے، اور اس وجہ سے یہ جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس وجہ سے وہ اپنے پڑوسیوں کو اور خاص طور پر مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ان کی ماضی کے باوجود جیسا بھی ماضی ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر بدقسمتی سے یہ وہ پڑوسی کمزور ہوں تو ان کی مدد کرنے پہ یقین رکھتا ہے، ان کے استحکام پر یقین رکھتا ہے، اور جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کی ایک ایسی غیر معمولی تاریخ رکھتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی 1979 سے لے کر آج تک پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے، جو محبت کی ہے، جو اسے سپورٹ اور مدد فراہم کی ہے، دنیا میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ثانی نہیں ہے۔ جب آپ کو یاد ہے کہ بوسنیا کی جنگ جاری تھی تو اس موقع پر بوسنیا کے جو اس وقت کے صدر تھے، جو پاکستان میں آئے کئی بار، اور ہمارے بعض سیاستدانوں کے وہ کلاس فیلو تھے بیرون ملک، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ بہت پہلے جیت لیتے اگر ہمارا پڑوسی پاکستان ہوتا۔ تو افغانستان کی جس پہ وہ بہت بڑک مارتے ہیں کہ ہم نے فلاں عالمی طاقت کو شکست دی اور فلاں کو شکست دی، یہ ساری شکست اور یہ ساری چیزیں یہ پاکستان کی مرہون منت تھیں۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو نہ ان کو یہ کامیابی ملتی اور نہ پاکستان یہ سزا بھگتتا یہ بھگت رہا ہے۔ تو اب جو ایسا پڑوسی اور ایسا کمزور پڑوسی جب آپ اس کی مدد کریں وہ آپ کو ڈنگ مارے تو پھر آپ کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ بالکل ہے، پھر آپ کے پاس کرنے کو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اسی زبان میں جواب دیں جس زبان میں وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آج یہ جو گزشتہ 2-4-1 ہفتے کا معاملات ہیں یہ لے لیں یا گزشتہ 30 برس کے معاملات لے لیں، اس سارے عرصے میں افغانستان سے پاکستان کے لیے خیر کی کوئی خبر نہیں آئی، اور اس عرصے میں افغانستان جو ہے وہ اکثر مواقع پر سیٹلائٹ کا کردار ادا کیا اس نے انڈیا کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مئی میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو خود انڈیا سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ اس جنگ کے موقع پر 2 اتحادی تھے انڈیا کے، ایک اسرائیل تھا اور دوسرے یہ طالبان رجیم تھی، کوئی تیسرا ان کو اتحادی نہیں ملا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو آپ پال پوس رہے ہیں گزشتہ 40-50 برس سے، آپ ان کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، غذا اس علاقے سے جاتی ہے، تجارت ہمارے ذریعے ہوتی ہے، زندگی کی ہر ضرورت پاکستان کے ذریعے آپ کی پوری ہوتی ہے، اور آپ انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انڈیا کو جب شکست ہوتی ہے تو پھر آپ اس کا بدلہ چکانے کے لیے فرنٹ مین بن جاتے ہیں انڈیا کا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ان نالائقوں نے اور احمقوں نے پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا کہ انہیں اسی زبان میں جواب دی جائے۔ بالکل درست، اور پاکستانی فوج جو ہے اس کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر نے دیکھا کہ جو کچھ ہندوستان کے ساتھ ہوا، جو بھارت کے ساتھ ہوا، جس طرح سے انہوں نے جارحیت کی اور اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، تو یہ سب کچھ پاکستان پہلے بھی کر سکتا تھا۔ ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ کو ثبوت دے رہے ہیں، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، قومی سلامتی کے معاملات پر سمجھوتا نہیں ہوتا، یا تو ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم خود ان کو دیکھیں کہ یہ پاکستان میں کس طرح سے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ بہرحال اپڈیٹ اس وقت کی شنیلا یہ ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے پاکستانی حکومت اور افغان طالبان رجیم کے درمیان طالبان کی درخواست پر
باہمی رضامندی کے ساتھ آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر سیز فائر جو ہے وہ کر لیا گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، لیکن obviously پاکستان قومی سلامتی کے معاملے پر کسی طور بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ شلیلا، آپ اس پہ جواب دینا چاہیں گی کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تعمیری بات چیت سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، یعنی ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو، اس کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے۔ بہت شکریہ ناہید، اگر آپ دیکھیں نا، جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے جو اور انڈیا ہے، آپ کو ان دونوں کا ایک ہی پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ جب انہوں نے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر جب حملہ کر دیا تھا، تو جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو انہوں نے اپنی چیک پوسٹوں سے سفید پرچم لہرانا شروع کر دیا کہ بعد سیز فائر کرے، لیکن پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا تھا کیونکہ اس کی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہی پیٹرن آپ کو افغان عبوری حکومت کا بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، یہ 2-3 دن پہلے جو ان کا ہوا تھا، پچھلے ہفتے جو ہوا، اس وقت بھی پاکستان نے جب جوابی کارروائی کی تو پھر انہوں نے کہا کہ سیز فائر کرتے ہیں، پرچم لہرانا شروع کر دیے، پھر سیز فائر کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے اس کے درمیان میں کوشش کی کہ جو دہشت گردن کو پاکستان میں داخل کیا جائے، یعنی کہ ہم تو اب لڑ نہیں سکے تو ہم دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے جا کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کل انہوں نے کارروائی کی، پھر پاکستان کے اندر انہوں نے حملہ کیا، دہشت گردوں کو کے قریب مہمند میں 30 کے قریب دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی، پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا تھا، پھر انہوں نے سفید پرچم لہرانے شروع کر دیے، پھر انہوں نے سیز فائر کی درخواست کر دی۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی سب چیزیں کر رہے ہیں جو انڈیا کرتا ہے۔ آپ ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن یہ چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تعمیری بات چیت کی جہاں تک بات ہے، پاکستان تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہے، جب سے ان کی حکومت آئی ہے پاکستان ان کو یہی کہہ رہا ہے، پاکستان ان کو ڈائیلاگ میں بار بار انگیج کر رہا ہے۔ کبھی چائنا میں جا کے بات ہو رہی ہے، کبھی ماسکو میں جا کے بات ہو رہی ہے، کبھی پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے۔ چائنا ان کو کہہ رہا ہے، ماسکو ان کو کہہ رہا ہے، سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر سے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، جو اڈے ہیں، جو دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں، ان کو ختم کریں۔ یہ نئی کارروائی کر رہے ہیں اور یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب تو یہ چیک پوسٹوں کے ذریعے خود پاکستان میں ان کو انٹر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تو کوشش کر رہا ہے، تعمیری بات چیت تو پہلے دن سے ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے خود انٹرو میں بھی بتایا، جب سے انڈیا سے مل کے ہے نا، تو انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ پھر وہ انڈیا کے میڈیا کا جو پیٹرن اس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ جی، انہوں نے بھی جب وہ مئی والی جنگ تھی تو وہ انہوں نے کبھی پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر جو سمندری بندرگاہ تھی وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیا تھا، کبھی وہ ان کے ٹینک جو تھے اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہی چیز جو تھی نا، اب یہ بھی کر رہے ہیں، اپنے ہی ٹینک کو دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ٹینکوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کبھی وہ انڈیا کے پرانا ان کا اپنا جو جہاز گرا تھا اس کی تصویر دکھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے F-16 گرا دیا، یہ پائلٹ ہمارے قبضے میں آ گیا۔ اور دوستی گیٹ کا جو بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی یہی پروپیگنڈا کر کے، فیک نیوز پھیلا کے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سب کو پتا ہے پاکستانی فوج کی قابلیت کا، سب کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج نے ایک کتنے بڑے دشمن کو شکست دی ہے جو کہتا تھا کہ ہم دنیا کی چوتھی بڑی پاور، رات کے اندھیرے میں جس نے حملہ کیا تھا اور جس طرح سے منہ کی کھانی پڑی، تو آپ کا تو ساتھ ہم نے دیا تھا رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری مدد سے آپ رشیا کے خلاف جیتے، تو آپ کیسے آ کے ہمیں چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، سدھر جائیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، اپنے ملک کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ان کا خاتمہ کریں۔ وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کی عوام کے لیے بھی بہتر ہے، ورنہ آپ عوام کے منتخب نمائندے نہیں تو آپ کی عوام بھی پھر آپ کو دیکھ لے گی۔ ہمایوں صاحب، یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، obviously ایک تو اپنی شکست چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نقصان آپ کا ہو رہا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے چھپا لیا جائے، ایک عوامی حمایت جو ہے اس کا تاثر تبدیل کر دیا جائے، شاید لوگ ہماری حمایت میں اپنی ان کی سوچ تبدیل ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں شاید ہمارے پاس بہت طاقت ہے، لیکن پاکستان کی پاک فوج جو ہے، وہ ہماری فوج جو ہے وہ جتنی طاقتور ہے، جتنی باصلاحیت ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اور اگر اس قسم کی کارروائیاں ہوں گی اور اس طرح سے آپ دہشت گردی پاکستان میں لے کر آئیں گے تو obviously اس پر خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ہم تو دہشت گردی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی اس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر obviously اس پر تو جو جوابی کارروائی بنتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی تھینک یو ناہید۔ یہ ایک پورا پیٹرن اگر آپ دیکھیں پچھلے جو 4 سالوں سے جب سے یہ عبوری حکومت وہاں پہ آئی، اور شندیلا نے بڑا اچھا رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ
کہ عوام کی تو یہ ریپرزینٹڈ ہے نہیں. Exactly, یہ جو ہے وہ تھوپ دیے گئے ہیں ان کے اوپر اور انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو جو 42 یا 40 ملین کے افغان ہمارے بہن بھائی ہیں جن کی ہم پچھلے 40-50 سالوں سے جو ہے نا خدمتیں کر رہے ہیں, اس کا بھی پوری دنیا میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک اپنا ملک جہاں پہ ہمارے بے تحاشا وسائل کے ایشوز اور ہمیں جو کلائمیٹ اور چینج ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں, دہشت گردی کی مد میں بھی ہم نے نقصان اٹھایا ہے ان کی میزبانی اور کر کے. بہت سارے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ یو این کی رپورٹس کہتی ہیں, وہ انٹرنیشنل آبزرورز کہتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے جو لوگ ہیں فارن پالیسی کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے چند مہینوں پہلے جو یو این کے اندر رپورٹس دی گئی اس میں بتایا گیا کہ 20 سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد گروپ ہیں. افغان حکومت اگر 4 سال اپنی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کرے تو آپ کو اس میں 0/0 نظر آئے گا. اس کے ساتھ جو جس طرح میں نے آپ کو پیٹرن کا بتایا, جو دوسرا پیٹرن اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس کا پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور شنیلا صاحبہ نے بھی, کہ اس وقت پاکستان کی جو فارن پالیسی یا ڈپلومیسی یا جو اکنامک پروگرس ہے وہ آپ کو اب نظر آنا شروع ہوگی ہے مختلف دوست ممالک سے اور کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ سے, چین, امریکہ, یورپین یونین, مڈل ایسٹ, ان سب کے ساتھ. اور یہاں پہ جو ایک بہتری کی شکل نظر آ رہی ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو دوسرے سائڈ کے نیبر ہیں انڈیا. وہ اس کا ایک نیکسس بنایا. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جب چینی بلوچستان میں انویسٹ کر رہے تھے تو آپ کو بی ایل اے وہاں پہ نظر آتی ہے, آپ کو ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آتے ہیں, آپ کو جیش العدل کے نظر آتے ہیں, آپ کو ای ٹی آئی ایم کے لوگ نظر آتے ہیں. ابھی جس طرح کل یا پرسوں آپ کے پروگرام میں ذکر کیا کہ جو ماسکو سمٹ کے درمیان جو 6 افریقی یا 4 افریقی وہ جو اجلاس تھا اس میں امیر خان متقی نے بیٹھ کے خود کہا کہ یہ جو 4-5 تنظیمیں ہیں یہ وہاں سے افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں, اور انہوں نے اس اعلامیے کے اندر دستخط کیے یہ ان 4 تنظیموں کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. تو یہ کیا ہے, یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور جیش العدل اور یہ جو ای ٹی آئی ایم ہے, یہ ان کو انڈیا یوز کر رہا ہے کہ ایک یہاں پہ جو پروگرس یا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ نہ ہو, اور پھر ایگزیکٹلی اس دن جہاں پہ ان کے وزیر خارجہ, عبوری وزیر خارجہ انڈیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ مختلف جو ہے آر ایس ایس کی تنظیموں کے دفاتر کا جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں, اس دن جو ہے ایک ان پرووکڈ وہ جو ہے بارڈر کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور ریزن ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہاں سے وہ جو اس فائرنگ کی آڑ میں دہشت گردوں کو یہاں پہ کیا جائے. ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دی کہ کتنی تشکیلیں وہ یہاں پہ بھیج چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کیا اس کا حال کیا. لیکن مقصد یہی ہے کہ یہ جو پاکستان کی اکنامک پروگرس ہو رہی ہے اس کو انڈیا کے ساتھ مل کے روکا جائے. اور یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ 40-50 سالوں میں اس ملک کی اگر کسی دوسرے ملک نے افغانستان کی ہیلپ کی ہے تو وہ صرف پاکستان تھا. دنیا کے ہر فورم پہ ہم نے ان کی آواز اٹھائی, ریفیوجیز کے معاملات کے اوپر, ان کے اندر جو اکنامک حالات ہیں. یہ کوئی بے وقوفی یا نالائکی سے بڑھ کے مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ جو جتھا اس وقت وہاں پہ اب قابض ہوا ہوا ہے یہ انہوں نے تو کبھی سیاست کی نہیں, نہ کبھی ان کو گورننس کے مسائل کا پتہ تھا. تو اب جب انہوں نے وہ ٹیک اوور کر لیا تو اس نااہلی یا اپنی جو ہے گورننس کے بہت سارے ایشوز ان کو چھپانے کے لیے کبھی انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں, کبھی دوسری دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کے اپنے اس دوست کو, یہ بیسیکلی اس ٹینی پہ بیٹھے ہوئے اور اسی کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ ان کی آپس کی پالیسی کا جو ہے وہ سم اپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, جتنی دانشمندانہ قسم کی آپشنز دی جا سکتی تھیں وہ سب ان کو دی گئی ہیں اس طالبان عبوری حکومت کو. اور پھر ہمایوں صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ جو جتھا ہے یہ کسی طور پہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو آپ کا خیر خواہ ہے. اب جو تعمیری بات چیت کی بات اب سلسلہ, اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر جو ہوا ہے, اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں, ذرا ان کو سمجھ آ جائے, لگتا نہیں ہے. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ ناہید صاحبہ. بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے ہمیشہ افغانستان اور اپنی حکومت کو ایز اے میں رہتے ہوئے ٹیررزم کو ایز اے ڈپلومیٹک لیوریج کے طور پہ استعمال کیا ہے ہمیشہ سے. اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. سینٹرل ایشیا کا ایک ملک کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہاں پہ جو 9 سال جو سول وار چلی وہ بھی افغان طالبان خود کے ایکسیپٹ کرتے تھے. ٹھیک, 2-3 چیزیں ہمیں اب میرے خیال میں اب ہمیں ہسٹوریکلی چیزوں کو نا فکس کر دینا چاہیے. 2-3 چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں, ہمارا میڈیا آج کل یہ بات کر رہا ہے کہ شاید یہ ملا امیر متقی کا وہاں جانا اور اس کے بعد یہ سب کچھ انٹینسیفائی ہو جانا وہ اور مارکہ حق کے بعد سے کی وجہ سے ہو جانا. دیکھیں 2006 میں جب تحریک طالبان پاکستان جو کہ جس کو ہم فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کہتے ہیں, جب وہ بنی تھی نا آفیشلی آن ریکارڈ, اس کی امارت کو تحریک طالبان افغانستان نے اپروو کیا تھا اور اس کی امارت کے اوپر انہوں نے سیل لگائی تھی آفیشل.
یہ باتیں کوئی خبریں نہیں دے رہا ہوں آپ کو, یہ سب کو پتہ ہے. تو ٹی ٹی پی جس کو ہم اپنا فتنہ و خارج کہتے ہیں, it was a formation and formed by افغان طالبان. اس میں آپ کو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک سٹینڈ آف بھی ہوا. جب اس کی امارت کی بات آئی ملا فضل اللہ کی, تو کچھ حلقوں نے ان کو سمجھانے کی یہ کوشش کی کہ ملا فضل اللہ پاکستان کا سب سے ڈیول دشمن ہے. کم سے کم اس کی امارت جو ہے, یعنی کہ اس کے امیر ہونے پہ تو نہ مور لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, قطع کلامی معاف, میں دوبارہ سے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سہولیات کی دستک, گھر بیٹھے ملے خدمات. اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تاریخ ساز اقدام, مریم کی دستک پروگرام کا اجرا. اب گھر بیٹھے درخواست دیں اور تربیت یافتہ دستک فیسیلیٹیٹر آپ کے بتائے وقت پر آپ کی دہلیز پر پہنچے گا. برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, وہیکل رجسٹریشن, ٹرانسفر موٹر وہیکل, ٹوکن ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, پروفیشنل ٹیکس, ڈرائیونگ لائسنس سمیت 76 سے زائد خدمات دستیاب. ابھی دستک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا 1202 پر کال کریں اور گھر بیٹھے خدمات حاصل کریں. اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد دستک ایپ سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. دستک, عوام کی خدمت این عبادت. حکومت پنجاب. درست, ہر وقت, بر وقت. سہولیات کی دستک, گھر بیٹھے ملے خدمات. اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تاریخ ساز اقدام, مریم کی دستک پروگرام کا اجرا. اب گھر بیٹھے درخواست دیں اور تربیت یافتہ دستک فیسیلیٹیٹر آپ کے بتائے وقت پر آپ کی دہلیز پر پہنچے گا. برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, وہیکل رجسٹریشن, ٹرانسفر موٹر وہیکل, ٹوکن ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, پروفیشنل ٹیکس, ڈرائیونگ لائسنس سمیت 76 سے زائد خدمات دستیاب. ابھی دستک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا 1202 پر کال کریں اور گھر بیٹھے خدمات حاصل کریں. اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد دستک ایپ سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. دستک, عوام کی خدمت این عبادت. حکومت پنجاب. درست, ہر وقت, بر وقت. درست, ہر وقت, بر وقت. پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اس سیز فائر میں بہت زیادہ یہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی تعمیری بات چیت ہو. اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے بہت سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی. اسی حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے. آغا اقرار صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے آپ مکمل کیجیے گا, پھر مزید کچھ اور اہم نکات ہیں جو اسی پر ہمیں ڈسکس کرنے ہیں. بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2006 میں جب ٹی ٹی پی یعنی کہ فتنہ و خارج بنے تھے, ان کو آفیشلی اناؤنسڈ یہ انہی کا ایک آؤٹ فٹ تھا پاکستان میں. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ٹیررزم کے پاکستان ہم نے تقریباً ہم 80,000 کے فگر پہ بلا وجہ فکس ہو گئے ہیں. ریسنٹ جو فگر آیا ہے اپنا اس کا ساؤتھ ایشیا رپورٹ کا, اس میں ہم نے 1,20,000 سے اوپر قربانیاں دی ہیں 2006 سے لے کر آج تک, جس میں مین ان یونیفارم اور ہمارے سیولین سارے شامل ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف. ابھی تک تو ہم نے بہت محبت کا اظہار کیا کہ چلو یار ان کی وجہ سے شاید افغان جو عوام ہے اس کے لیے پرابلمز نہ ہوں. ہم لوگوں سے انٹرنیشنلی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے فنڈنگ بند نہ کریں افغانستان کی اور اب ان کو سپورٹ کرتے رہیں, لیکن اب میرے خیال میں بہت ہو گئی ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ ترین بات آپ کی, ابھی آپ کو پتہ ہے
کہ یہ جو اٹیکس ہم پہ کرتے ہو تو پھر ہمیں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن انہوں نے اپنے انٹیلیجنس کے جو آفیسز ہیں لائک اسرائیل کے انتہائی پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر بنائے ہوئے ہیں. اوکے یہ ذہن میں بات رکھ لیجئے گا, بالکل وہی ڈیزائن ہے اسرائیل والا کہ ان کے جو انٹیلیجنس کا اپنا نیٹ ورکنگز ہیں وہ شہروں کے اندر پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر ہیں. اور پاکستان کبھی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بناتا ہے. اسی کا وہ یہ ایڈوانٹیج ہمیشہ دینا سے چاہ رہے ہیں. ہمارا پاک فوج کا یہ وتیرہ اسی رہا کا ہے. وہ ایڈوانٹیج دینا چاہ رہے ہیں. ان کے آفیسز آفیشلی انہوں نے شفٹ کر دیے پچھلے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کوئکلی ایک دو لائنوں میں یہ پس منظر بار بار اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ شروع کب سے ہوا ہے. جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی ہیں جب کابل نے اسلام آباد پر فضائی حملہ کا الزام لگایا ہے. اس کے بعد سے پھر یہ جھڑپیں ہوئیں اور پاکستان نے واضح کیا کہ وہ صرف سرحد پار سے ہوتے آنے والے جو دہشت گرد حملے ہیں, جو ہونے والے دہشت گرد حملے ہیں, صرف ان کا دفاع کر رہا ہے. جو سرحد پار سے دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں, پاکستان میں جو دہشت گردی لائی جا رہی ہے, ہم صرف اس کے ڈیفنس میں جو ہے اس کو روک رہے ہیں, اس میں کارروائیاں کر رہے ہیں, ہم پہل نہیں کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب تھوڑا سا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا پس منظر بھی مزید اس پہ بات ہو جائے کہ ایک دم جو معاملات اس قدر خراب ہوئے ہیں, اس قدر جو افغان طالبان رجیم ہے وہ پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز اس کا مطلب کیا ہے, چھیڑخانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, وزارت خارجہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں یہاں پر ضرور دہرانا چاہتی ہوں. یہ کہا گیا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے کہ افغان عوام کو جلد ہی عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت جو ہے وہ ان کو وہاں ملے گی, وہ قائم ہوگی, اور اس حکومت سے ان کو افغان عوام کو جلد آزادی ملے گی. ذرا اس کو ہمیں بتائیے گا. وہ مجھے شعر یاد آ گیا. بہت اچھا. آندلیب کریں مل کے آہو زاریاں, تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اب یہ درد جو ہے نا مشترکہ ہو گیا ہے نریندر مودی صاحب کا بھی اور ادھر یہ جو ملا ہیبت اللہ ہے ان کا بھی ہے. کیا ہے درد ان کا؟ یہ جو بڑا تکبر تھا مودی میں بھی اور اس کی رجیم میں بھی, اور انہوں نے اسی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور پھر منہ کی کھائی. اس کے بعد مودی کو دنیا میں نہ منہ دکھانے کا موقع کوئی ہمت ہو رہی ہے, نہ اپنے ملک کے اندر اس کی ٹانگیں جو ہیں مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہیں زمین پر, ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں. اور ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ بھی خوف اس کو کھائے جا رہا ہے, لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی بیساکھیاں تلاش کرتا ہے. بالکل اسی طرح کا معاملہ اس رجیم کا ہے جو افغانستان میں ہے. ان کو جتنا بھی عرصہ ملا, ابھی شاید یہ ذکر کر رہے تھے ہمایوں صاحب 4 سال, جتنا بھی عرصہ ان کو ملا, اس 4 سال کے عرصے میں ٹھیک کہا ہمایوں صاحب نے کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, یہ اپنے ملک کو امن نہیں دلا سکے. ان کی کیا سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ جنگ کا شکار تباہ شدہ ملک کو امن دیتے, ترقی دیتے, خوشحالی دیتے, بچوں کے لیے تعلیم اور روزگار کا بندوبست کرتے. انہوں نے یہ سب نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ دہشت گردی کو فروغ دیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کیا. یہ بات بھی درست کہی گئی. تو یہ جو کام کیا تو بالآخر وہ جو لوگ ہیں جن پر یہ مسلط ہیں, بل بلائے مہمان کی طرح مسلط ہیں, بالکل ایسے ہی تو وہ لوگ بھی عاجز آ گئے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے. میری اطلاع کے مطابق وہاں تو کوئی صف بندی بھی ہو رہی ہے. اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کی طرح ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ پاکستان کے ساتھ بھی فساد کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کر سکیں, اور اسی وجہ سے مودی اور یہ آپس میں گلے بھی مل رہے ہیں. اگر ان میں کوئی معقولیت ہے, میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں, ان میں کوئی معقولیت ہے, یہ امن چاہتے ہیں, اپنے پڑوسی اور مسلمان پڑوسی کے ساتھ امن چاہتے ہیں, تو پھر سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو ان کا امیر ہے وہ اعلان کرے کہ پاکستان کے خلاف جنگ حرام ہے. وہ اعلان کرے کہ جو پاکستان کے خلاف جنگ کرے گا وہ افغانستان کا باغی ہوگا, افغانستان کا غدار ہوگا, اس کو سزائے موت دی جائے گی. کیوں نہیں اعلان کرتا؟ وہ اعلان کرے تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ امن چاہتے ہیں, ورنہ ان میں اور مودی میں اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے.
بالکل درست ہے. یہ اعلان تو بہت دور کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے دہشت گردی پھیلائی گئی, ہمارے جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا, جتنا ہمارا نقصان ہوا, جب ہم ان کو ثبوت بھی دیتے ہیں تو اس کے باوجود وہ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے ہیں, اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے, اسے انکار کر دیا جاتا ہے. لیکن اب تو کھلا کر سامنے آ گئے نا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اب دہشت گردی مزید آگے پھیلائی جا رہی ہے. اور بھارت اور افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں, یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی کا اس وقت بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں, اور اس چیلنج کو ہم بھگت بھی رہے ہیں, جوابی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اور بھارت کی جانب سے طالبان کو یا تو اب سفارتی سطح پر ان کو تسلیم کر لیں, ان کو تسلیم کیے بغیر اس قسم کی عملی حمایت دنیا بھر سے کہیں سے ان کو نہیں ملی جس طرح سے بھارت کی جانب سے مل رہی ہے. اس پر کیا کہیں گی شنیلا؟ بات یہ ہے نا ناہید کہ وہ دوست کا دوست, دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہو جاتا ہے. تو انڈیا وہی بات ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیساکھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان کا انڈیا کا تو مقصد ہی شروع دن سے یہی ہے, جب سے پاکستان بنا ہے, کہ پاکستان کو ہم نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے, پاکستان کی اکانومی کو ہم نے گروتھ نہیں کرنے دینا ہے. وہ جو اپنی اس لگے ہوئے, جو ان کی سوچ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے پہ وہ لگے ہوئے, تو ان کو کہیں نہ کہیں سے ان کو چاہیے ہوتا ہے موقع. اب ان کو یہ موقع جو ہے طالبان کی جو بری حکومت ہے انہوں نے پرووائڈ کر دیا. دیکھیں طالبان کی جو بری حکومت ہے یہ کبھی القاعدہ کی سپورٹ کے لیے جو ہے یہ ہو جاتی ہے, کبھی یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ملک کے جو ہے تباہی لانا شروع کر دیتی. جب یہاں سے امریکن جا رہے تھے تو کیسے ان کی عوام جو تھی ان کے جہازوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی, لٹک رہی تھی, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ جو آ رہے ہیں یہ ابھی تو وعدہ کر رہے ہیں, دوحہ ایگریمنٹ میں بیٹھ کے کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے, ہمارے ملک سے کسی ملک کے خلاف دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے, ہم دہشت گردوں کے اڈے جو ہے ختم کریں گے, ہم عورتوں کا تعلیم حاصل کرنے دیں گے, ہم یہاں پہ ملازمتوں کے مواقع نکالیں گے, ہم دنیا کے ساتھ اپنے رابطے بہتر کریں گے. لیکن 4 سالوں کے اندر سوائے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کی انہوں نے کچھ نہیں کیا. دنیا نے ان کو بار بار موقع دیا. دیکھیں چین ان کو موقع دے رہا تھا, وہ ان کو سی پیک میں شامل کرنا چاہ رہا تھا, ان کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. صرف ان سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ چونکہ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کے اڈے کہاں پہ ہیں, آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں, کوشش کرتے ول ہوتی تو کر دیا جاتا, لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا چونکہ دشمن ہے, تو اس وجہ سے وہ اس بیساکھی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈیا کے کانفیڈنس پہ ہی اور ان کا یقین دہانی کرانے پہ ہی ہمایوں صاحب نکلے ہیں اور اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو پہلے کا انجام ان کو یاد نہیں ہے, پہلے جس طرح سے ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے, کیا نکلا اس میں سے, کیا ملا؟ دیکھیں اس وقت بھی کچھ نہیں ملا اور ابھی بھی امید یہی ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملنا. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے, اور اس کے اوپر کچھ جگہوں پہ بولا بھی گیا اور لکھا بھی گیا, ابھی انڈیا میں جو ہے نا بہار کے الیکشن آنے والے ہیں, اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو اس خطے پہ یا اس جو بی جے پی کی پالیٹکس ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو ریپیٹ کریں گے فالس فلیگ آپریشنز کے اوپر. تو کچھ اطلاعیں ایسی بھی ہیں کہ جو افغانستان کے اندر کچھ جو پاکستانی شہری جو کام کر رہے تھے, وہ اس حکومت نے ان کو بھی اغوا کر کے اور جو ہے نا وہ پکڑ کے انڈیا بھیجنا شروع کر دیا تاکہ ان کو بھی استعمال کیا جائے, اور اس کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ آپ اس اینگل کو بھی اپنے نظر میں رکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بہار کے ہیں, ویسٹ بنگال کے ہیں, کیرلا کے ہیں, تامل ناڈو کے ہیں, 4-5 اسٹیٹس میں 26 میں اور اسی سال بہار کے الیکشن ہیں, جس میں امید ہے کہ بی جے پی کو جو ہے وہاں پہ شاید جو ہے وہ دھچکا لگے. اس دھچکے سے بچنے کے لیے پرائم منسٹر مودی صاحب کی جو گرتی ہوئی جو وہ ہے ریپوٹیشن ہے, اس کو بچانے کے لیے, اور وہ جو ان کو پچھلے آپریشن بیان المرصوص میں جو ان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار جو ہے نا سندور 2.0 اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ گیدڑ بھپکیاں جو ہیں وہ روز ان کی طرف سے ہم سن رہے ہیں. اب ڈائریکٹ تو کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے اقرار صاحب, اب افغانستان کے راستے سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں ایک بہت اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو منظر عام پہ آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نا آفیشیلی انٹرم گورنمنٹ لکھنا بند کر دیا ہے. اب وہ کہیں بھی لفظ انٹرم نہیں یوز کر رہے ہیں. تو اب تو میرے مطابق وہ رجیم ہی ہے, وہ تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ اٹ از ناٹ الیکٹڈ گورنمنٹ. انٹرم گورنمنٹ کی حد تک تو ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے تھے نا. صحیح بات ہے, کیونکہ انہوں نے دوحہ میں یہی کہا تھا نا آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے گی, یعنی کہ جو بھی ان کا الیکشن ہے کہ شورا بنائی جائے گی, جو بھی ہے, نہیں انہوں نے کیا. تو اب وہ اپنے آپ کو انٹرم بھی نہیں کہہ رہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ
تو وہ تو پھر ایک رجیم ہی ہے. رجیم یعنی کہ کوئی بھی غنڈے اٹھ کے کسی جگہ پہ اپنا رجیم قائم کر سکتے ہیں, جیسے کہ افریقہ میں ہوتا ہے. تو اب تو سٹیٹس, ان کا آفیشیل سٹیٹس تو ایسا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ یہ چیز اب ہمیں بہت کلیئرلی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک ٹائم ہے, کیونکہ انہوں نے میرے انفارمیشن کے مطابق بہت اگریسو اٹیک کرنا ہے دونوں سائڈ سے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی اہم موضوعات ہیں. پاکستان ہر طرف مختلف محاذ جو ہیں وہ ان پر جنگ لڑ رہا ہے. ہم نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور معاشی میدان میں جس طرح سے فائٹ کر رہے ہیں اور جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں ان پر بات کرنی ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ہماری چوائس نہیں ہے, ہم مجبوری میں اس پروگرام میں جاتے ہیں, اور ہماری یہ کوشش بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ ہم جلد اس پروگرام سے اپنی جان چھڑوائیں اور قرض کے شکنجے سے نکلیں. لیکن ظاہر ہے کہ چیزیں سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. اب معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ایک بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی. اب خبر آج کی ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان $1.2 ارب کا سٹاف لیول جو معاہدہ وہ طے پایا ہے. پاکستان کی معیشت IMF کے مطابق ظاہر ہے کہ جو سروے ہوتا ہے تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, بڑا کلوزلی آبزرو کیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ درست سمت میں گامزن ہے اور معاشی استحکام, ٹیکس اصلاحات اور سماجی تحفظ پر زور دیا گیا ہے اس ایگریمنٹ میں. میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے پینلسٹ اس پر سر وقت تھوڑا کم ہے, اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ جو اکنامک سچویشن اس وقت ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے, یہ پاکستان کی داخلی سیاست ہو یا خارجی سیاست ہو, یعنی انڈیا کی طرف سے, اور اب اس میں خیر سے افغانستان بھی شامل ہو گیا جس سے کبھی خیر کی خبر ہمیں نہیں ملی. ان سب کی جو کوشش یہ ہے کہ پاکستان اقتصادی دلدل میں دھسا رہے, اور پاکستان اس سے نکل رہا ہے الحمدللہ. اس نے قربانی دی ہے, پاکستان کے عوام نے اپنی جانوں پہ قربانی دی ہے, اپنی غذا اپنی روٹی پہ قربانی دی ہے, اور بالآخر پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اور اس سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی حکمت عملی ہے, جو پالیسی ہے حکومت پاکستان کی, وہ درست سمت میں جا رہی ہے. اور اس کے باوجود درست سمت میں جا رہی ہے کہ تاریخ کا بدترین سیلاب کا سامنا کیا ہم نے, لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے باوجود پاکستان درست حکمت عملی اختیار کر رہا ہے جس پر عالمی ادارے اور IMF اعتماد کا اظہار. جی شنیلا, یہ ٹیک بات یہ ہے ناہید کہ یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمارے دشمنوں کو پرابلم ہو رہا ہے. دیکھیں, قرضہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان کو اپنی معیشت مستحکم کرنے کے لیے اس فنڈ کی ضرورت تھی. اگر IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر سمت کے اوپر جا رہی ہے, سیلاب کے باوجود GDP پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا, 14 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ہزارہ جو ہے وہ سرپلس کے اندر جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے مہنگائی بھی کنٹرول میں, کہ پاکستان کی پالیسیز اس وقت بہتر ہے. اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کو لے کے ہمارا دشمن اس وقت پریشان ہے اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے. ہمایوں صاحب دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ایگزیکٹلی, اس وقت آپ کے دنیا کے کچھ چند ایسے ممالک ہیں جن کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, سوائے ہمارے لیفٹ اور رائٹ والے دو کو چھوڑ کے. آپ کی امریکہ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک کوآپریشن ہو رہی ہے, آپ کی چین کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. آپ کے منسٹرز جو ہیں ویتنام میں بھی ہیں, ان کی پارٹیز والے لوگ ادھر بھی ہیں. آپ کی ترکیہ کے ساتھ جو کولیبریشن ہو رہی ہے, آپ کی فلپینز, آپ کی ملیشیا, آپ کی یورپین یونین. تو اس وقت جو ہماری اکنامک ٹریجیکٹری ہے وہ بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ انسٹیبلٹی پولیٹیکل اور یہ جو باہر والے فتنۃ الخوارج والے ہیں, اگر ہم نے ان کو تقریباً کنٹرول کر لیا یا کم کر لیا, تو آپ پاکستان کی ترقی کو اس سال کے اینڈ سے پہلے آپ اسٹاک ایکسچینج کی آج کی حالت دیکھ لیں, آپ جو باہر کے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کا پاکستان میں آنا اور ان کے جو وعدے یا ان کی جو انویسٹمنٹ اس کو دیکھ لیں, تو ٹریجیکٹری بڑی واضح ہوگی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اکنامک بوم جو ہے وہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. جو مین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں اقرار صاحب, اور اس میں بھی اس ایگریمنٹ میں بھی جو ہے سماجی تحفظ کی بات کی جا رہی ہے, معاشی استحکام کی بات کی جا رہی ہے, اور ٹیکس ریفارمز پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے, کام بھی ہوتا ہے, بہت اس میں بہتری بھی آئی ہے. دیکھیں, بلومبرگ کے مطابق ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی الحمدللہ. لیکن دو اہم ترین ایشوز ہیں جس کو ابھی ہم نے اس کو طے کرنا ہے. ایک تو ہے ہمارے اسٹرکچر ریفارمز ریگارڈنگ دی سول ایڈمنسٹریشن, اور دوسرا ہے ہمارا جو پرائیویٹائزیشن ہے. اس پہ دونوں پہ ابھی تک کام رکا ہوا ہے, وہ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ صرف یہ IMF کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر آپ نے یعنی کہ جو بلومبرگ نے بھی یہ انڈیکیٹ کیا ہے
کہ یہ اگر دو کام پاکستان کر لے تو پاکستان انشاءاللہ shall be the strongest economy by 2030 in this region. ٹھیک ہے، حکومت نے انڈیا دیا ہے، وہ اس پر کام کرنا بھی چاہتی ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے اس کو فوکس کیا ہوا ہے تو اس پہ زیادہ بہتری ہمیں نظر آئے گی. میرے چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.